अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 974वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे लोग वो कभी कोई न्यूज़ की कटिंग मुझे भेज देते हैं, कभी कोई मज़मून भेज देते हैं, कभी कोई ऑडियो, कभी कोई वीडियो भेजकर ये सवाल पूछते रहते हैं, भाई मौलाना ये सही है या नहीं है। अब चूँकि मसला ये है, मेरे पास में अपनी मसरूफ़ियत के अलावा मेरे पीछे और भी दीगर काम होते हैं। अब वो सारे कामों के अंदर मैं बाज़ औक़ात खाली ऐसे मैसेज को पढ़ लेता हूँ, मुझे वो वीडियो खोलकर देखने की भी तौफ़ीक़ नहीं मिलती, कभी वो ऑडियो मैं सुनता भी नहीं हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास में। लेकिन आज जो है मैं आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से आप ख़ुद ये फ़ैसला कर सकते हैं कि भाई ये वीडियो सही है या नहीं है, ये ऑडियो सही है या नहीं है, या इसी तरीक़े से ये मज़मून जो लिखा गया है ये सही है या नहीं है। शुरुआत हम करते हैं वीडियो से। बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हमारे पास में आते हैं। अब हम कैसे ये फ़ैसला करेंगे ये वीडियो सही है या नहीं है। सबसे पहली चीज़, वीडियो किस न्यूज़ चैनल का है। अगर NDTV का है, आज तक का है और किसी न्यूज़ चैनल का है जो एकदम ऑथोराइज्ड है, ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है, जिसको गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला हुआ है, तो आप उसकी न्यूज़ पर 100% भरोसा कर सकते हैं। इसलिए कि जो न्यूज़ भी वो बता रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने सही न्यूज़ देना चाहिए। अगर वो गलत देंगे उनके ऊपर केस FIR हो सकता है। तो इसके लिए रविश कुमार वगैरह साहब जो उनकी क्लिपें मार्केट के अंदर चलती है वो एकदम ऑथोराइज होती है, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब दूसरी जो क्लिपें चलती है मार्केट के अंदर, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब के अंदर हज़ारों न्यूज़ के चैनल भी बने हुए हैं। लोगों ने अपने अपने मोहल्ले के एतबार से, अपने अपने एरिए के एतबार से, गांव खेड़े के एतबार से, तालुका ज़िले के एतबार से न्यूज़ चैनल बनाए हुए हैं। अब बहुत सारे लोग अपनी अपने एतबार से उस पर ख़बरें देते हैं। वैसी ख़बरों के अंदर अगर वो रेफरेंस के साथ में कोई ख़बर देते हैं, जो पुलिस की रिपोर्ट उनको मिली हुई है उसे पढ़ के वो सुना रहे हैं, तब उनकी ख़बर सही है। लेकिन अगर वो ऐसे ही बग़ैर किसी तहक़ीक़ के एक वीडियो बनाकर अगर मार्केट में चला रहे हैं और वो अनऑथोराइज्ड और अनऑथेंटिक है, तो फिर ऐसे किसी वीडियो को सुनना और उसके ऊपर भरोसा करना, ये दोनों भी चीज़ें आपके लिए घातक हैं, आपके लिए नुकसानदेह हैं। क्योंकि गलत ख़बर आप सुनोगे, आप ख़ुद उस पर भरोसा करोगे, लोगों को भी वो ख़बर पहुंचाओगे, तो एक गलत बात के फैलाने के आप ज़िम्मेदार बनोगे। तो इसके लिए ऐसे जो न्यूज़ मार्केट के अंदर चलाए जाते हैं, जो दिल से घड़ घड़ के बयान किए जा रहे हैं, दिल से घड़ के एक स्टोरी उसके अंदर सुनाई जा रही है और किसी ने जो है एक वीडियो बना दिया, चला दिया और आप उसको चला रहे हैं, तो सबसे पहली निशानी आपके लिए यही है गलत न्यूज़ को पहचानने की। अनऑथोराइज्ड चैनल, अनऑथोराइज्ड पर्सन और जिसके डिटेल्स उसके अंदर ना हों, उसको आपने फ़ौरन डिलीट करना चाहिए। ये गलत न्यूज़ है, गलत चैनल है, गलत ख़बर है। आइए अब ऑडियो क्लिप के ऊपर हम आते हैं। ऑडियो क्लिप जो लोग बहुत सारे भेजते हैं, अभी जैसे मिसाल के तौर पे पिछले दिनों NRC के ऊपर 10 मिनट का एक क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि सैकड़ों लोगों ने वो मुझे भी भेज दी और कई ग्रुप्स में मैं देखता था लोग बार बार उसको डालते थे। हालांकि उस पूरे ऑडियो क्लिप को मैंने कई मरतबा जब सुना तो उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले का कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है, वो कौन पर्सन है जिसने वो ऑडियो रिकॉर्ड किया, मालूम ही नहीं है। और नहीं मालूम होकर, जैसे कुरान में फरमाया, वइन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि एक ऐसी ख़बर किसी ने आपको सुनाया, अंधे बहरे बनकर आपने सुन लिए, दूसरों को भी पहुंचाने लगे। अरे भाई पहुंचाओ दूसरों को, लेकिन पहले ये तो बताओ वो कौन है जिसने रिकॉर्ड किया, वो कौन है। इंसान ही होगा ना, उसका कोई नाम होगा, उसका कोई पता होगा, उसका कोई डेजिग्नेशन होगा, उसका कोई जो है कुछ ना कुछ ओहदा होगा। भाई आप कौन हैं, मालूम ही नहीं है। बग़ैर मालूमात के लोगों ने उसको वायरल किया। तो ये जो है ना, किसी भी ऑडियो क्लिप को जब उसके अंदर सामने वाले का नाम, पता, एड्रेस नहीं है, आप उसको दूसरों तक पहुंचा रहे हो, इससे बढ़कर गलत ख़बर के ऊपर भरोसा और यकीन करने की और निशानी क्या हो सकती है। आपने देखे होंगे
ہم آپ کو روزانہ کا سبق بھیجتے ہیں، لیکن سبق کے ساتھ میں ہم آپ کو باضابطہ ایک ٹیکسٹ بھیجتے ہیں جس کے اندر آج کی تاریخ ہوتی ہے، اسلامی تاریخ ہوتی ہے، ٹاپک ہوتا ہے۔ بھئی ہم آپ کو جو کلپ بھیج رہے ہیں وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے، اس کے نیچے ہمارا نام ہوتا ہے، پورا مکمل نام کے نیچے ہمارا ڈیزگنیشن ہوتا ہے کہ بھئی مولانا سید اکبر ہاشمی جو ہے وہ کور آدمی ہے، وہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہے، اس کے پریسیڈنٹ ہے، ان کا پتہ کیا ہے، ای میل آئی ڈی ہے، موبائل نمبر ہے، دونوں ہم نے دیے ہوئے ہیں اور اعلان کیا ہوا ہے عمومی طور پہ۔ ای میل تو آپ کبھی بھی کر سکتے، لیکن رات میں عشاء کے بعد ہم کو کوئی بھی کال کر سکتا ہے، ہمارے سبق پر ہم کو فیڈ بیک دے سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے بھئی آپ نے یہ ٹاپک کے اوپر یہ سبق دیے تھے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، اچھا آپ نے ہی دیے تھے، آپ ہی ہے وہ، بالکل ہمارے سے بات کر سکتا ہے تاکہ سننے والے کو ایک اوتھینٹک خبر پہنچ سکے۔ اس کے لیے ہم لکھتے ہیں، حالانکہ میرے وہ جو لکھنے کی وجہ سے میرے سے زیادہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں ایک دو بار میرا مناظرہ بھی ہوا۔ اب ان بچوں نے جو ہے میرے ساتھ میں حجت اس مسئلے کو لے کر کی، ارے آپ تو ریاکاری کرتے ہیں، آپ تو دکھاوا کرتے ہیں، آپ تو بس اپنا ہی نام ڈالتے ہیں۔ ارے بیٹا، ہم جو ہمارا نام ڈالتے ہیں نا وہ اس لیے نہیں ڈالتے ہیں اپنے نام کی شہرت کے لیے، ہم اپنے بات کی مضبوطی کے لیے ڈالتے ہیں، کیونکہ سب سننے والے تمہارے جیسے بچے نہیں ہیں، تمہارے جیسے نابالغ بچے نہیں ہیں، تم ابھی نابالغ ہو بیٹا، علم میں بھلی تم نے ہمارے سے 2-4 ڈگریاں زیادہ لے لی ہوں گی، لیکن بچے ہیں تم۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نیچے نام ڈالنے کا، نیچے ڈیزگنیشن ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے نمود کے لیے ڈال رہے ہیں، نہیں۔ ہمارے سننے والوں میں بہت سارے بالغ بھی ہے، بہت سے میچورڈ بھی ہے، IAS آفیسرز بھی ہے، PSI بھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اصلاح معاشرہ کے ممبر ہیں، وکیلوں کی تو پوری ٹیمیں ہیں، اور لوگوں نے باضابطہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، وکیلوں کا پورا گروپ جس کے اندر ہمارا روزانہ سبق جاتا ہے، ڈاکٹرز کی پوری ٹیمیں ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پروفیسرز اور ٹیچرز، ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب ایسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ویسا انسان کبھی بھی ایک ان آتھورائز میسج کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ بھئی یہ اصلاح معاشرہ کا سبق آیا، کون ہے یہ پرسن، کس کا سبق ہے، یہ کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے اس کے نیچے، پھر نہیں یہ سبق کو ریجیکٹ کرو، کیوں؟ کیونکہ کس نے بھیجا، کون ہے، کیا ہے، ایک میچورڈ، ایک پڑھا لکھا انسان کبھی بھی اس چیز کے اوپر ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ آپ بچے ہو تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کو ہمارا نام، ہمارا ڈیزگنیشن اس میں دکھاوا نظر آئیں گا، لیکن ہم آپ کے جیسے بچوں کے لیے وہ سبق نہیں بھیج رہے ہیں، ہم ان ہزاروں لوگوں کے لیے جو اس چیز کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں بھیجنے والا کون ہے، تو ان کے اطمینان کے لیے کہ بھائی جس نے سبق بھیجا ہے اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ڈیزگنیشن ہے، اس کا یہ عہدہ ہے، اور وہ پرسن یہ ہے، اس کا یہ ای میل آئی ڈی اور یہ موبائل نمبر ہے، آپ کال کر کے بات کر سکتے۔ اور ان سارے بچوں کے لیے جن کو یہ ریاکاری، دکھاوا، شہرت لگتی ہے، ان کو یہ بتا دوں کہ ایسے جو بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ باضابطہ بات کرتے ہیں ہمارے سے۔ جن کلیکٹر صاحب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایک نہیں، ان کی ایمانداری کی وجہ سے گورنمنٹ نے 2 ضلعوں کی ان کو ذمہ داری دی، انہوں نے ماشاءاللہ کئی مرتبہ بات کیے اور پورے تفصیل کے ساتھ بہت سارے نئے ٹاپکس میرے سامنے رکھے، ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہماری سامنے ہیں، اور صرف بات نہیں، وہ ہمارا تعاون بھی کرتے ہیں۔ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے میں آپ کو بتا دوں تو ہم کو یہ لوگوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس میں کوئی آڈیو کلپ آتا ہے، پہلے دیکھو بھیجنے والا کون ہے، کیا ہے، یہ نہیں اپنے آپ کو اندھے بھیروں کی کیٹیگری میں مت شامل کرو۔ اسی طریقے سے مضامین، اب کیونکہ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کے ویوادت بیانات مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں، انٹرویوز آ رہے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر بہت سے لوگ تبصرہ کرتے ہیں، تو تبصرہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ تبصرہ کرنے والا نیچے اپنا نام نہیں لکھتا، اپنا ایڈریس نہیں لکھتا، وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے،
لیکن قوم اندھی بہری بن کر اس کے مضمون کو مارکیٹ میں چلا رہی ہے. چلاؤ. اچھا وہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے. ارے بھائی تیرے اندر اتنی ڈیرنگ ہے، اتنی ہمت ہے، تو نے ایک مضمون لکھا ہے، تو اس کو ریاکاری کیوں سمجھ رہا؟ میرے وہی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تیرے اوتھینٹیکیشن کے لیے ضروری ہے. کیونکہ میں پھر ایسے کسی مضمون کو پڑھتا نہیں ہوں. میری ایک عادت ہے، میرے پاس جو بھی مضمون آئیں گا میں سب سے پہلے اس کے نیچے جا کر یہ دیکھتا ہوں اس کا لکھنے والا کون ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ نیچے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد میں وہ مضمون بھی پڑھتا نہیں ہوں، بھلے کتنا ہی علمی ہو، کتنا ہی مدلل ہو، کتنا ہی کیسا ہو. کیوں؟ ارے بھائی اگر آپ نے اتنا ہی اہم اور ضروری مضمون لکھا ہے، نیچے آپ کا نام لکھ دیتے. ڈر لگ رہا ہے آپ کو نام لکھنے سے؟ میرے محترم دوستو، صحیح اور غلط مضمون کو پہچاننے کی یہ سب سے بڑی نشانی. لکھنے والا اگر نیچے اپنا نام لکھ رہا ہے تو ہی وہ مضمون کو پڑھو، تو ہی اس مضمون کو آگے بڑھاؤ. اگر لکھنے والے کا نیچے نام وغیرہ نہیں ہے، بالکل اس کو پہلی فرصت میں ڈیلیٹ مارو. اس لیے کہ آپ کے اندر انتشار، آپ کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ مضمون لکھا گیا ہے. آپ میں انتشار، آپ کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ آڈیو کلپ بنایا گیا ہے. آپ کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اور آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کرنے کے لیے وہ ویڈیو کلپ بنایا گیا ہے جس کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے. حکیم لقمان کا قول فضائل صدقات کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہوگا، آپ میری بات کے اوپر ضرور عمل کرو گے. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بولے بیٹا اگر کوئی آدمی تیرے سامنے یہ شکایت لے کر آئے کہ فلانے نے میری آنکھیں پھوڑ دی ہے، اور حقیقتاً بھی اس کی دونوں آنکھیں پھٹی ہوئی ہو، تب بھی اس کی بات کا یقین اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ جا کے اس فلانے سے تحقیق نہ کر لو. ہو سکتا ہے یہ اپنی جو 2 پھٹی ہوئی آنکھیں لے کر آیا ہے، اس نے وہاں پہ 4 آنکھیں پھوڑا ہو، وہاں پہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر اب روتے دھوتے ہوئے تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، اور تم بغیر تحقیق کے اگر اس کی بات کا یقین کر رہے ہو تو تم سے بڑا عقل کا اندھا اور عقل کا جاہل کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے اندر تحقیق کا مزاج پیدا کرو. ابھی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حکیم لقمان والی بات میں نے میرے بچپن میں سنا تھا اور میں آج تک اس کے اوپر عمل کرتے آ رہا ہوں. کبھی بھی کوئی بھی مضمون، کوئی بھی چیز میں اس وقت تک اس کے اوپر سبق نہیں بھیجتا ہوں یا اپنا تبصرہ نہیں کرتا ہوں جب تک کہ میں پرسنلی اس کی حقیقتاً اس کی جڑ تک، اس کی تہہ تک، اس کی گہرائی تک نہیں چلے جاتا. بغیر حوالے والی چیز کی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اس کی جگہ ڈسٹ بین یا ردی کی ٹوکری ہے. ابھی میں آپ کو ایک اور موٹا اس کا اگزامپل دیتا ہوں. ایک صاحب نے خواب دیکھے، اور خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے بیان کیے کہ میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری جنت کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے امہات المومنین کی سواری ہے، اور صحابہ کی سواریاں ہیں، اور پھر صحابہ کی سواریوں کے بعد میں انہوں نے ہمارے کچھ ہندوستان کے علماء کا نام لیا ہے کہ فلانے صاحب کی سواری ہے اور پھر فلانے صاحب کی سواری ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ آڈیو کلپ ایسا وائرل ہو چکا ہے. مجھے بھی ماشاءاللہ کئی علمی اعتبار سے جو میرے سے 2-4 ڈگری زیادہ ہے ان لوگوں نے سنایا اور بتایا مجھے، دیکھو اللہ کا کیسا مقبول بندہ ہے، اب آپ نے اس کے اوپر ضرور سبق دینا چاہیے. میں نے کہا میں اس کے اوپر سبق دیتا تھا اگر خواب دیکھنے والا شروع یا آخر میں یہ بول دیتا بھئی میرا نام عبداللہ ہے، میں فلانے شہر فلانے بستی کا رہنے والا ہوں اور یہ خواب میں نے دیکھا ہوں، میں ضرور اس کے اوپر ایک سبق دیتا تھا. واقعی میں بھی دل کو چھونے والا وہ خواب ہے. لیکن چونکہ خواب دیکھنے والا اتنا شرما رہا ہے، وہ کوئی لڑکی ہے یا بن بیاہی لڑکی ہے، بہت زیادہ شرمیلا ہے، اس کو اپنا نام بولنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے. بولے میں حضرت فلانے مفتی صاحب کا رشتہ دار ہوں. ارے بھائی وہ مفتی صاحب کا تو اکیلا رشتہ دار ہے یا پورا گاؤں ان کا رشتہ دار ہے؟ ان کے تو ہزاروں رشتہ دار ہوں گے. تو کون سے نول پری کا رشتہ دار پیدا ہو گیا؟ تو تیرے کو اتنی شرم آ رہی ہے جب تو نے خواب دیکھا ہے نا تو اپنا نام بھی بتانا بھائی ساتھ میں. صرف اس نے اس خواب کے اندر اپنا نام، اپنے گاؤں کا نام نہیں بتایا، اس لیے ہم نے اس کے اوپر سبق نہیں دیے.
ورنہ تو وہ خواب سن کر آدمی کے قلب کے اندر ایک طرح سے جو ہے وہ دل اس کا بھر جاوے کہ واقعی میں بھی کیا خواب اس نے دیکھا ہے. لیکن میرے محترم دوستو، صرف حوالہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کوئی بھی اس طریقے کا آڈیو ریکارڈ کر کے بول سکتا ہے میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور میں نے فلانے کو خواب میں دیکھا اور فلانے کو خواب میں دیکھا. تو کیا ہم اندھے بہرے بن کر بغیر تحقیق کے اس کی بات پہ یقین کر لیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، مزاج اپنا ایسا بناؤ. ویڈیو، آڈیو اور مضمون تینوں کے بارے میں نے بتایا ہوں. صحیح اور غلط کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.